बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल से मुल्क भर में जलसों का ऐलान किया है और साथ ही साथ ये भी कहा कि 14 मई तक जब तक पंजाब के इंतखाबात नहीं होते तब तक मैं जलसे करता रहूँगा। पंजाब की जो उनकी PTI की तंजीम है उसको एक्टिव होने के लिए कहा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, वो ये कहते हैं कि अगर सिर्फ पंजाब में इलेक्शंस होते हैं तो इसको मुल्क के खिलाफ एक साजिश के तौर पे उन्होंने प्रेजेंट किया है और कहा है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शंस होने चाहिए। और अगर आपको याद हो तो इसी किस्म के कुछ बयानात जो हैं वो PDM के रहनुमाओं की तरफ से, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से हमें सुप्रीम कोर्ट में भी एक दो दिन पहले सुनने को मिले थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस वक्त सूबों में जो हसासियत है ख़ास तौर से सिंध और बलूचिस्तान में, उसको समझने की ज़रूरत है। बहरहाल इस पे एक और जो अहम चीज़ आज हुई कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि एक इवेंट से खिताब कर रहे थे, उन्होंने इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात की कि 90 डेज के अंदर जो इलेक्शंस का मामला है वो आइन के अंदर दर्ज है। उन्होंने कहा कि ये किसी की चॉइस नहीं है, ये किसी की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि ये ड्यूटी है उनकी। और साथ ही साथ जो सियासतदान मुज़ाकरात कर रहे हैं उस पर भी उन्होंने यही बात की कि इससे कोर्ट का या हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें पता चला है कि सियासतदान मुज़ाकरात कर रहे हैं तो अच्छी बात है कि अगर उनको इस बात का इदराक है और वो चाहते हैं कि आइन पर अमल हो। क्या कहा उन्होंने, सुनाइएगा। When it comes to constitutional enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. It is not our choice. It is our duty to say that. Instead of finding a reason why we should avoid to say that. This is what has happened. You call it controversy. I'm sorry. I'm not worthy of controversy. I'm a very humble person. You say you support us. Please don't say that. I am just one of the members of the Supreme Court of Pakistan. If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan. The political leadership of Pakistan agreed to start negotiations, which have not ended yet. This is what we were informed. We have nothing to do with that, but at least they are conscious that they have a duty to comply the Constitution. And we are there to support that effort. चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम वहाँ मौजूद हैं अगर वाकई ज़रूरत पड़ती है सियासतदानों को जो कि ऑलरेडी मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो मुज़ाकरात जिसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, हमें बताया गया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसको उन्होंने खुशाइंद भी करार दिया। और साथ ही साथ आपको याद होगा कि खान साहब ने जो कल रैलीज़ निकाली मुख्तलिफ शहरों के अंदर और ये कहा कि हम ये सुप्रीम कोर्ट के साथ और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ इज़हार यकजहती के लिए कर रहे हैं। सो उस पर भी उन्होंने रिमार्क्स दिए कि ये मेरे लिए ना करें, अगर आप आइन के साथ खड़े हैं तो सुप्रीम कोर्ट की साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। मेरी ज़ाती जो शख्सियत है उसके लिए, एक शख्स के लिए जो है वो ये सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। बहरहाल इसी तमाम मौजू पे बात करेंगे। आज हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के। शाह फरमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PTI के, फॉर्मर गवर्नर KP के। और रज़ा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आप तीनों को खुशामदीद कहते हैं। रज़ा रूमी साहब, आपके ही तज्ज़िया से मैं आगाज़ करना चाहूँगी। एक तरफ आपने खान साहब का ऐलान सुना है कि जो कह रहे हैं कि पूरे पंजाब में वो जलसे करने जा रहे हैं, 14 मई तक वो करते रहेंगे जब तक इलेक्शंस नहीं होते। एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं कि सिर्फ पंजाब में इलेक्शंस होना मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश होगी। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिनकी अदालत का ऑलरेडी ये हुक्म मौजूद है कि 14 मई को पंजाब के इलेक्शंस होने हैं, वो ये कहते हैं कि ये हमारी चॉइस नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है। सो ये मामला जाएगा कहाँ? 14 मई में तो सिर्फ अब 7 दिन बाकी रह गए। जी सादिया, मैं यही आपसे कहने वाला था कि एक हफ्ता रह गया है और अभी ये मुख्तलिफ जो पर्सपेक्टिव्स या मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं, अब ये सिर्फ बातों की हद तक क्योंकि अमलन 14 मई को अब इंतखाब जो है उनका इनेकाद जो है वो करीब नामुमकिन दिखाई दे रहा है। अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके कई राउंड्स भी हुए हैं। अब वही एक तरीका है कि सियासी क़ुव्वतें आपस में इसका हल निकालें और अक्टूबर से पहले अगर कोई डेट सेट होती है तो उस पर सारे फरीक़ैन मुत्तफ़िक होते हैं तो एक दिन पे इंतखाबात हो जाए। ये साल तो है इंतखाबात का, इसमें तो कोई
دو رائے نہیں ہونی چاہیے، لیکن جس طرح کی اس وقت اسٹینڈ آف بن چکا ہے، پولرائزیشن بن چکی ہے، تو یہ بڑی خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر یہ فریقین اتفاق نہیں کریں گے کسی ایک تاریخ پر یا ان کے طریقہ کار کے اوپر، تو پھر یہ تو شاید انتخابات ہو ہی نہ پائیں، کیونکہ اگر اسی طرح کا معاملہ رہے گا تو پھر تو مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ یہ واقعی میں انتخابات ہوں گے، اور یہ بڑی غلط بات ہوگی، اور یہ ملک کے مفاد میں ہے ہی نہیں۔ اس لیے اس وقت جو ہے یہ اپنی اپنی جو کیا اس کو بولتے ہیں سیاسی موقف سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر ملک کا سوچنا ہوگا اور ایک طریقہ کار نکالنا ہوگا، اور اس کے لیے یقیناً میں سمجھتا ہوں رولنگ کولیشن کو بھی ان کا زیادہ فرض ہے، وہ اس وقت اقتدار میں ہیں، انہوں نے ملک کو پارلیمنٹ کو وہ چلا رہے ہیں، اگلی پارلیمنٹ کو انہوں نے ہینڈ اوور کرنا ہے، اس لیے ان پہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے۔ خان صاحب کی تو سیاست ہمیں پتہ ہی ہے، وہ ایک سال سے ہی اس کی انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں سڑکوں کے پہ بھی آ رہے ہیں، 2 لانگ مارچز بھی کیے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ تو اپوزیشن میں کوئی بھی ہو تو وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اصل بات تو یہ کہ جو اس وقت حکومت وقت ہے اس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس معاملے کا حل نکالے جلد از جلد۔ جی وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ایک جو معاملہ سپٹمبر کا آ گیا ہے، جس پہ کل میں پروگرام میں بھی بات کری تھی، جو انصار عباسی صاحب کی سٹوری بھی ہے کہ جی 16 سپٹمبر سے پہلے حکومت نہیں مانتی، اور وہ کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ کسی بھی دن آپ انتخابات کروا دیں، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی یہی کہ وہ چاہتے ہیں کہ 16 سپٹمبر سے پہلے ہو جائے، اور اوبویسلی وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے۔ بٹ بہرحال شاہ فرمان صاحب یہ بتائیے کہ آپ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں اوبویسلی خان صاحب کل سے جلسے شروع کر دیں گے، 14 مئی تک کریں گے جب تک کہ الیکشن نہیں ہوتا پنجاب کا، دوسری طرف مذاکرات کی ٹیبل پر آپ لوگ بیٹھے ہیں جو اس کا کوئی منطقی انجام ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا، بلکہ پرویز خٹک صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ مذاکرات کبھی کامیاب ہوں گے ہی نہیں۔ تو الیکشن کمیشن کی طرف سے تو عدالت کے اندر ایک ریویو پٹیشن بھی جا چکی ہے، ایک ہفتے کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکنات میں سے ہے کہ پنجاب کے الیکشنز ہو جائیں گے؟ اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ، میرے سوال کا دوسرا حصہ یہ کہ آپ خیبر پختونخوا کے گورنر رہے ہیں، دونوں صوبوں کے اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں، سارے کا سارا فوکس اور ایمفیسس خان صاحب کا بھی، بیانات کا بھی، وہ صرف پنجاب میں الیکشنز پہ کیوں ہے؟ کے پی کے کی بات کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سعدیہ بی بی بدقسمتی سے ہم ایتھیکل لائن اور پولیٹیکل لائن لیتے ہیں اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے، جبکہ یہ لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے، یہ کوئی ایتھیکل اور پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، سمپل سی بات ہے۔ آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کو سبمیشن شو کرنا ہے، آپ نے کانسٹیٹیوشن کو اوبے کرنا ہے۔ اگر آپ سبمیشن شو نہیں کرتے اور آپ اوبے نہیں کرتے تو اس کا جو اگلا آرٹیکل ہے آرٹیکل 6 یہ اپلائی ہوگا، سمپل سی بات ہے۔ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کو چاہیے 54 ڈیز، تو آپ کے پاس ٹوٹل 36 دن رہ جاتے ہیں کہ آپ الیکشن ڈیٹ اور پروگرام اناؤنس کریں۔ وہ وائلیشن ہو چکی ہے، اس کے اوپر کوئی مذاکرات کرے، اس کے اوپر کوئی بات کرے، وہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہو چکی ہے۔ لہذا اب اگر کوئی اپلائی کرے نہ کریں، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ذمہ داران ہیں وہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ لہذا کائنڈلی یہ اس کو جرگہ نہ بنائیں کہ اس میں کون راضی ہوگا کون نہیں ہوگا۔ دنیا بھر کے ڈیموکریسیز میں، دنیا بھر کے آئین میں ارلی الیکشن کسی بھی حکومت کا حق ہے آئینی۔ جب بھی کوئی حکومت یہ سمجھے، اچھا کوئی اسٹیٹ کی حکومت ہو، پروونشل ہو، میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں، میں سمجھنا چاہ رہی ہوں، یہ بات آپ نے 100% درست کہی، بالکل صحیح کہا کہ وہ وائلیشن تو ہو گئی، وہ 90 روز کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ وائلیشن تو ہو گئی۔ ہم لوگوں یہ تو سپریم کورٹ میں بھی اس پہ بات ہوئی نا شاہ فرمان صاحب کہ 90 ڈیز جا چکے ہیں۔ نہیں جی مجھے مکمل نہیں،
مجھے مکمل یہ سارے مذاکرات اگر تو 17 اپریل تک الیکشن نہ ہوئے پنجاب میں 9 یا 10 اپریل ہے کیونکہ 90 دن پورے ہو جاتے ہیں 17-18 اپریل تک اگر یہ 90 ڈیز کے اندر یہ الیکشن نہ ہوئے تو ذمہ داران آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو چکے ہیں. کوئی پنچایت کوئی جرگہ کوئی مذاکرات اس کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. ایک منٹ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تاریخ گزر گئی ہے تو اب آپ جرگہ یا یہ جس طریقے سے کسی ایک تاریخ پر عمل اتفاق کرنے کے لیے جو مذاکرات ہو رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے جو مذاکرات ہو رہے ہیں. نہیں دیکھیں میری بات سنیں. وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ون ٹائم پروٹیکشن دے سکتے تھے اور اس میں ہماری ضرورت پڑتی ہے. اگر انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی ہے اور اگر یہ ایک دن کے لیے الیکشن کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اور جتنی دن کی وائلیشن ہوئی ہے اس وائلیشن کے لیے 2/3 میجورٹی کے ساتھ ون ٹائم پروٹیکشن کی جو ضرورت پڑی ہے اگر پڑ جائے, اگر یہ ایگری کر جائے تو اس میں پی ٹی آئی کی ضرورت ہوگی. ان کے پاس 2/3 نہیں ہے تو وہ ایک آپشن تھا, وہ بھی چلا گیا. دیکھو کہنے کا مقصد یہ میں آپ مجھے 2 منٹ دیں. سپریم کورٹ کا اختیار کیا ہے, سپریم کورٹ کا اختیار کیا ہے اور موجودہ حکومت کی تاریخ کیا ہے اور ان کے انٹینشنز کیا ہے. میں آپ کو سعدیہ بی بی یہ آپ کے سامنے گن لیتا ہوں 1 2 3 4 5 یہ 5 اور یہ 10 پیجز یو ایس کانسٹیٹیوشن ہے, یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کانسٹیٹیوشن ہے اور یہ لوز کنفیڈریشن ہے اور یہ 12 اسٹیٹس تھے ایسٹ کوسٹ کے اوپر. اب آتے ہیں ایک جج ان کا آتا ہے 1801 میں سر جان مارشل, وہ سوال کرتا ہے کہ آئین کے اندر ایڈمنسٹریٹو ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کلیئر ہے لیکن اگر وہ اپنے اختیار سے تجاوز کرے تو پھر کیا ہوگا. 1803 میں میڈیسن ورسز ملبری کیس میں انہوں نے جوڈیشل ریویو انٹروڈیوس کیا. میں اس لیے یہ بیس لائن رکھنا چاہتا ہوں سعدیہ بی بی, یہ ضروری ہے جب انہوں نے جوڈیشل ریویو رکھا کہ عدلیہ فیصلہ کرے گی سپریم کہ کیا حکومت لیجسلیٹر ایگزیکٹو ایڈمنسٹریٹو ایکشن کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے کہ نہیں ہے. اچھا ایک منٹ مجھے ایک بتاؤ, ایک لائن میں اور بولوں گا. ہمارے مجھے آگے بھی جانے دیں آپ, ایک تو ارلی الیکشن کے اختیار ہمارے شاہ فرمان صاحب آپ کا نقطہ آ گیا, آپ کا نقطہ آ گیا ہے. میں نے باقی مہمانوں کی طرف بھی جانا ہے. نہیں میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. امریکہ کے آئین کی اور فیصلوں کی بات کریں, ہمارے ہاں بھی بہت سارے ایسے فیصلے موجود ہیں. نہیں میں پاکستان میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں لاسٹ پھر بات یہ ہے کہ ہمارے آئین میں کے اندر کوئی بھی قانون اگر وہ پراپر طریقے سے بھی آپ کریں, اگر وہ اسلامک انجیکشنز کے ساتھ ان کنفلکٹ ہے یا فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے تو سپریم کورٹ اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر سکتی ہے. اگلے آپ مجھے موقع دیں گے تو پھر میں آپ کو سجاد علی شاہ 14th امینڈمنٹ بائی پی ایم ایل این. اب مجھے پہلے چلیں رضا رومی صاحب آپ کیا سمجھیں شاہ فرمان صاحب کی بات سے کہ مذاکرات جو تھے وہ ڈیلے ان الیکشنز کے باعث جو کہ ایک ریکوائرمنٹ ہے ون ٹائم کنسیشن کی, اس کے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا جا سکتا تھا, وہ اپرچونٹی بھی کہتے ہیں پی ڈی ایم نے لوز کر دی ہے. بٹ آپ کو سمجھ کے آئی, وہ کہہ رہے ہیں وائلیشن تو ہو گئی ہے, اب اس پہ یہ جو پنچایتیں اور جرگیں اور یہ سب کچھ ہیں اس سے حل نکلنا نہیں ہے. سو آپ کیا سمجھیں نقطہ جو شاہ فرمان صاحب نے بھی بات کی ہے؟ دیکھیے میں شاہ فرمان صاحب بھی اپنے سیاسی موقف بیان کریں, ان کی بات میں اس حد تک وزن ضرور ہے اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ آئین کی پاسداری سب پہ لازم ہے. اور یہ کہ اگر آپ ایک آئینی شک جو ہے یا سپریم کورٹ کے فیصلوں کو آپ رد کرنا شروع کر دیں تو یہ بڑا خطرناک پریسیڈنٹ ہے. دیکھیے نا ابھی پارلیمنٹ نے جو کیا ہے سعدیہ, آرٹیکل 6 انہوں نے کہا کہ وہ لگتا ہے پھر تو جی دیکھیے نا اگر کل کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے اور وہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ جو ان کو پسند نہیں ہوتا وہ بھی پارلیمنٹ میں یہ کہہ دیں گے جی ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے, پرسوں کوئی اور پارٹی کی گورنمنٹ آ جائے گی,
اس سے اگلی کوئی اور آ جائے گی. تو ملک میں یہ قانون کی حکمرانی جو ہے اس پہ بہت بڑی ضربہ کاری لگ رہی ہے اس وقت. مگر یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے سپریم کورٹ کا اپنا کانڈکٹ جو ہے. یہ پورے جو فیصلہ سازی کا عمل جو ہوا ہے اس پہ بہت سے اعتراضات اٹھے ہیں. ایک تو وہ ذکر ہوتا رہا کہ فل کورٹ نہیں بنی, پھر یہ بھی ذکر ہوتا رہا کہ یہ فیصلہ جو آیا 90 دن میں انتخابات کروانے کا یہ 4-3 کا تھا یا یہ وہ 3-2 کا تھا. جو بھی اتنی بحث الجھ گئی ہے کہ اب تو وہ نمبرز ہی بھول رہے ہیں. مطلب اس میں سپریم کورٹ نے خود جو ہے بہت زیادہ کنفیوژن کریٹ کی ہے, اور یہ بڑا آسان ایک معاملہ تھا. چیف جسٹس صاحب فل کورٹ بٹھاتے, یقین جانیے کوئی بھی ایسے جج نہیں تھے جو یہ کہتے کہ آپ 90 دن میں انتخابات نہ کروائیں. یہ خود انہوں نے کمپلیکیٹ کیا ہے, اور انہوں نے سپریم کورٹ کو ایک سیاسی فریق بنایا ہے اس موجودہ عدلیہ نے, جو کہ مناسب بات نہیں تھی. اور ابھی بھی لیکن اب اگین بات یہی ہے کہ جس طرح بار بار عدالتوں میں بھی بات ہوئی ہے, فاروق اشنائک بھی پرسوں ہی بات کر رہے تھے کہ یہ اسمبلیاں تحلیل کر کے ایک سیاسی بحران پیدا کر دیا پی ٹی آئی نے. اوبیسلی یہ ان کا بیان تھا, لیکن اب اس کا حل تو نکالنا ہے. فیصل کنڈی صاحب مجھے بتائیے, آج آپ نے چیف جسٹس صاحب کو بھی سنا ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہماری کوئی خواہش نہیں ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشنز ہوں, یہ ہماری ڈیوٹی ہے کیونکہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے. اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہا کہ جو ڈائلاگ ہو رہے ہیں سیاسی جماعتوں نے خود ادراک کرتے ہوئے ٹیبل پر آنا پسند کیا, اس ڈائلاگ میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور ہم موجود ہیں اگر ان کو ہماری سپورٹ چاہیے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کر دی کہ اگر وہ نتیجہ نہیں نکلتا تو ہمارا تو جو فیصلہ ہے وہ موجود ہے, اور وہ فیصلہ 14 مئی کا ہے الیکشنز کا. سو ایک ہفتے میں پنجاب کے الیکشنز کیسے ہوں گے؟ خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اب تو ہم جلسے کریں گے جب تک الیکشن نہیں ہوتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سعدیہ, بالکل پولیٹیکل پارٹیز کے ڈائلاگ سے سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ بات کی تھی. آپ کو یاد ہوگا جب ہماری سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ تھی, اور اس کے بعد جب گولڈن جوبلی منائی جا رہی تھی پارلیمنٹ کے اندر, جہاں پر پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات کی تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ڈائلاگس کرنے چاہیے. ہماری اپنی اتحادی جماعتوں میں بہت سے لوگوں کو اس پہ ریزرویشن بھی تھی, کیونکہ 9 سال جو پی ٹی آئی کے یہاں پر حکومت رہی جس میں پولرائزیشن ہوئی, جس قسم کی پولیٹیکل پولرائزیشن ہوئی, اور 4 سال جو ہے وہ قومی اسمبلی میں جب حکومت تھی اس وقت جو پولرائزیشن پولیٹیکل ہوئی وہ سب کے سامنے تھی, اور اس میں جو ہے بہت آسانی نہیں تھی کہ ہم آپس میں بیٹھ کر ڈائلاگس کرتے. اس کے بعد بھی ہم نے 3 راؤنڈ ڈائلاگ کیے. ہمیں بھی بہت کہا گیا کہ آپ لوگ ادھر ڈائلاگس کر رہے ہیں اور ٹاک شوز میں آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں جب ٹاک شوز میں جب ایک طرف سے ایک بات آئے گی تو دوسری طرف سے بھی دوسری بات, تو ڈیفینیٹلی اس کا جواب آئے گا نا. اب آپ تو یہ میں یہ امید نہیں کرتا کہ آپ سے میں سب باتیں کروں اور آپ اس کے جواب میں مجھے کوئی نرم باتیں کریں گے یا بالکل ایسی ہوں. لیکن ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ سپریم کورٹ کا کام ہے عدل اور انصاف دینا. پارلیمنٹیرینز پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے اور پارلیمنٹ کام ہے کہ ہم پالیٹکس کریں, اور وہ ہم کر رہے ہیں. ہم نے دیکھے, ہم نے ڈائلاگ کیے 3 راؤنڈ ہوئے ڈائلاگس کے, بٹ اس کا نتیجہ ابھی تک نکلا نہیں ہے. اور فیصل ساتھ ہی ساتھ یہ پرویز خٹک صاحب کا سٹیٹمنٹ جو میں ابھی پوچھ بھی رہی تھی شاہ فرمان صاحب سے بھی پہلے, کہ انہوں نے کہا ہے پی ٹی آئی اور حکومت میں مذاکرات کبھی بھی کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہوں گے. سو آپ لوگ تو ملک بھر میں ایک تاریخ پر انتخابات کی کبھی متفق ہوں گے نہیں. 14 مئی پنجاب کے الیکشن کی تاریخ ہے, الیکشن کمیشن ریویو میں گیا ہے, آپ لوگوں کی طرف سے تو کوئی ریویو پٹیشن نہیں گئی. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ 14 تاریخ کو, آج تقریباً 7-8 تاریخ ہے اور 14 مئی کو الیکشن ہو سکتا ہے. دیکھیں بہت سی چیزیں اس کے اندر ڈیوٹیز لگانی ہے, بیلٹ پیپر چھاپنے ہیں, چیزیں وہ چیزیں. دوسری بات پرویز خٹک کی بات کو میں شاید انڈورس بھی کروں. میرا ذاتی خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ڈیلیگیشن بھیجا وہ سنجیدہ ڈیلیگیشن نہیں تھا, ایک غیر سنجیدہ ڈیلیگیشن بھیجا تھا. اس لیے پرویز خٹک کو پہلے سے پتہ چل گیا تھا کہ ہماری جو ممبر ہیں وہ سنجیدہ نہیں. پرویز خٹک صاحب اس میں شامل ہوتے تو کوئی حل نکل آتا, کوئی نتیجہ نکل آتا, آپ کو لگ رہا ہے؟ آپ شاہ محمود فواد ان کو آپ غیر سنجیدہ لوگ کہتے ہیں. پہلے اسد کیسر صاحب نے دیکھیں ہم سے بات کی, ہمارے ڈیلیگیشن ہمارے کمیٹی سے بات کی, اور آپ نے قاہرہ صاحب کو اس میں دیکھا کہ ہم نے موبائل فون کا اسپیکر آن کیا. ہم یہ کیا ایسا نہ ہو کہ کوئی, اور اس کو بتایا گیا کہ یہ ممبرز یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس جماعت کے ہیں اور اسپیکر آن ہے. اس کے بعد ان کے پارٹی لیڈر نے اس کو ڈسون کر دیا کہ نہیں اس کو تو کوئی میں نے مینڈیٹ نہیں دیا, اور میں یہ
تو پرویز چٹا کی بات ٹھیک ہے، غیر سنجیدہ لوگوں کو ہوتی، لیکن ہم اس پہ بھی میری ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ دعا ہے کہ ڈائلاگس کامیاب ہوں اور ہم ایک وے آؤٹ اس ملک میں دیں، اور پاکستان میں ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے. کیونکہ دیکھیں جب ایک دن الیکشن نہیں ہوں گے، آپ نے خود دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا اور ساری دنیا نے دیکھا، جو جب گلگت بلتستان میں اور کشمیر میں الیکشن ہو رہے تھے اور الیکشن کمیشن بار بار کہہ رہا تھا کہ یہاں پر مداخلت نہیں ہونی چاہیے، یہاں پر آپ وزیر اعظم کو نہیں جانا چاہیے، وزراء کو نہیں جانا چاہیے، ڈیولپمنٹ اسکیمز نہیں ہونی چاہیے، کسی نے بھی کوئی بات نہیں سنی اور سب کچھ ہوتا رہا. تو کل آپ مجھے بتائیں جب پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنے گا اور ابھی تو کے پی کے خیر وفاق کو تو یاد ہی نہیں کر رہے کہ اس کے بھی 90 دن الیکشن وہ ہو گئے ہیں، گزر گئے ہیں. میں نے یہ پہلے بھی سوال رکھا تھا شاہ صاحب کے آگے کہ بھائی آپ لوگ صرف فوکس جو ہے وہ پنجاب کی بات سارے کر رہے ہیں، تو وہاں کی اسمبلی کی تحلیل ہوئی ہے، وہاں کی بات نہیں جب وہ بھی جو وزیر اعلیٰ بھی وہاں پر بنے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اتحادی جماعتوں کا وزیر اعلیٰ بن جائے گا، یہ تسلیم نہیں کریں گے. تو کہتے ہیں 2 تیسرے نہ ملے تو ہم تسلیم ہی نہیں کریں گے. پہلی بات تو ان کی ہے. جو بن جائے گا، جو بھی بن جائے گا، جس اس کو بھی بن جائے، کیا وہ قومی اسمبلی کے الیکشن میں دخل اندازی نہیں کرے گا؟ 100% کرے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ماضی میں جو دخل اندازی ہو رہی تھی اس وقت عدالتوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. عدالتوں نے آج تک اس ڈپٹی اسپیکر پہ ایکشن نہیں لیا جس کو نادرا نے، جس کو ان کے جو ہمارا جو کمیشن بنتا ہے ریویو کے لیے، الیکشن کے ریویو کے لیے، اس پہ ہائی کورٹ نے کہا کہ کوئٹہ کی عوام نے پاکستان کی گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جائے گا. کوئٹہ کی عوام نے 55 سے 60 ہزار ہیومن ایرر کاسٹ کیا، انسانی غلطی، 55,000 لوگوں نے غلطی کی اور اقصوری صاحب بن گئے، اور اس پر آج تک سٹے ہے سپریم کورٹ میں، اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، پشاور کی سب سے بڑی کرپشن BRT، ہم چاہتے کہ اس کی تحقیقات ہو. میں کہتا ہوں میں ہر فورم پہ تیار ہوں، میری تحقیقات کریں، جس طرح ہمارے PTI کے دوست کہتے ہیں ہم بھی تیار ہیں. تو پھر سپریم کورٹ کے بھی چھپے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ نے اس پہ کیوں سٹے دی ہوئی ہے کہ جب ہم کہیں کہ اس چیز کا احتساب ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں BRT جو ہے زمزم سے دھلی ہوئی ہے، ذرا لے نا میدان میں پتہ چل جائے کہ وہاں پر کیا کیا. ٹھیک ہے، چلیں مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے الیکشنز کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے، جس پہ فیصل کنڈی صاحب کا ماننا یہ ہے کہ شاید پرویز خٹک صاحب کی بات کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے. وہ اس لیے بھی درست ہے کہ غیر سنجیدہ لوگ PTI کے جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. میں شاہ فرمان صاحب، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوتی ہے دونوں اطراف سے، اگر کوئی بھی کرتا ہے کہ جب کسی بھی چیز کو سیاستدان یا سیاسی جماعتیں صرف اور صرف اس لیے کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں کہ اداروں کے سربراہوں کی رخصت یا تعیناتی کی تاریخ کو سامنے رکھا جائے. اور اس کیس میں جو آپ پہ الزام ہے کہ جناب آپ چاہتے ہیں کہ 16 سپٹمبر سے پہلے ہوں گے، جو کہ چیف جسٹس صاحب کی جو ہے مدت ملازمت ختم ہونے کی تاریخ ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سعدیہ بی بی، آپ بہت زیادتی کر رہی ہیں. آپ اس لیے بہت زیادتی کر رہی ہیں کہ آپ لوگوں کو کنفیوز کر رہی ہیں. سمپل سی بات ہے، سمپل سی بات ہے. یہ پولیٹیکل اور ایتھیکل ایشو نہیں ہے. یہ ایک میری بات سنیں، مجھے بتائیے پہلے، ایک سیکنڈ پہلے مجھے بتائیے میں نے کس بات پہ کنفیوز کیا ہے. میں یہی آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. میں ایکسپلین کر رہا ہوں، پلیز مجھے ذرا موقع دیں. بات یہ ہے کسی جورسٹ، کسی وکیل، کسی جج نے یہ نہیں کہا کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن نہ ہو. اچھا، اب الیکشن کمیشن کے لیے چاہیے آئینی طور پر 54 ڈیز کہ وہ الیکشن کی تیاری کرے. اب جو بھی اتھارٹیز ہے، الیکشن کمیشن ہے، گورنر ہے، صدر ہے، ان کے پاس ہے 36 ڈیز. 36 ڈیز کے اندر آپ نے الیکشن ڈیٹ اناؤنس کرنا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو آپ یہ موقع دے کہ وہ فری اینڈ فیئر کرا سکے ود آل دا سپورٹ. اچھا، اب بات یہ ہے بالکل ایسے ہی کہ جب سپریم کورٹ نے دیکھا، اب مجھے نہیں رکیے، میرے خیال میں آپ نے کیونکہ بات کا آغاز کیا میرے پہ الزام لگا کے کہ میں کنفیوز کر رہی ہوں. پہلے آپ بتائیے کون سی ایسی چیز اس میں سے ہے جس سے میں نے ڈس ایگری کیا اور میں نے الزام لگایا. میں اسی آپ نے کہا نا میں کنفیوز کر رہی ہوں، مجھے بتائیں میں نے کہاں کنفیوز کیا. یہی بھی آتا ہوں نا، آپ نے کیا ہے، مجھے ذرا بولنے دے. بات یہ ہے کہ جب یہ 54 ڈیز ختم ہو گئے، ان کیس آف پنجاب اور ان کیس آف KP 54 ڈیز ختم ہو گئے اور وائلیشن ہو گئی، کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہو گئی. میرے خیال میں سپریم کورٹ
نے یہ سمجھا کہ اگر یہ آپس میں فیصلہ کر لیں اور ون ٹائم ویور اگر یہ پروٹیکشن انڈیمنیٹی دے دے جو کہ کانسٹیٹیوشن وائلیشن ہو چکے، تو اس میں پی ٹی آئی کی ضرورت ہوگی، اس لیے کہ 2/3 ان کے پاس نہیں ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ ایک دن الیکشن بھی ہو اور یہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن بھی آ جائے۔ اب اس پوائنٹ کو ڈسکس کے بجائے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات کر رہے ہیں کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے؟ نہیں ہے، یہ اختیار یہ ایکسرسائز ہی نہیں کر سکتے۔ آپ نے ابھی تک مجھے یہ نہیں بتایا کہ میں نے کہاں کنفیوژن کریٹ کی جو الزام آپ نے میرے پہ لگایا۔ میں دیکھیں میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ آپ کے ایک رسپانسبل جگہ بیٹھی ہوئی ہیں، بتائیں آرٹیکل 6 اپلائی ہو رہا ہے، کانسٹیٹیوشن وائلیشن ہو رہی ہے، آپ یہ بھائی آپ الزام لگا رہے ہیں شاہ فرمان صاحب، یہ آج پہلی دفعہ تو کر نہیں رہے، آپ ہر شو میں میرے یہی کرتے ہیں، آپ بتائیں میں نے کنفیوژن کہاں کریٹ کی ہے؟ آپ نے یہ کیوں کہا کہ آپ پنجاب پہ سٹریس دے رہے ہو، آپ کے پی پہ سٹریس، آپ یہ بات کیوں نہیں کر رہی، آپ یہ بات کیوں نہیں کر رہی؟ اب رکیے گا شاہ فرمان صاحب، آپ مجھے آپ میرے پہ قدغن لگائیں گے کہ میں سوال کون سا کروں یا آپ کی مرضی کا ہو یا نہ ہو؟ نہیں، آپ سوال لیگل فریم ورک میں کرنا ہے کہ آپ لوگ فوکس جو ہیں وہ پنجاب میں الیکشن پہ کر رہے ہیں، KPK کے الیکشن پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ نہیں جو انلیگل ہے، دیکھیں میری بات سنیں، جو بھی کانٹریکٹ ہو اگر وہ لیگل نہیں ہے وہ وائڈ ہوتا ہے، یہ سوال ہی انلیگل ہے، یہ سوال ہی انلیگل ہے۔ تو یہاں بھی پورے نا، تو وہاں کے الیکشن پہ زور ہے، یہاں کی آپ لوگوں کے رہنما بات نہیں کرتے۔ سوال نہیں، ہم نے تو دیکھو اب ایک آپشن ہے، وائلیشن ہو چکی ہے، جدھر بھی اگر اتفاق آ جاتے تو صرف آئینی طور پر 2/3 میجارٹی کے ساتھ ون ٹائم ویور ممکن ہے، جو پی ٹی آئی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ نہ ہوا تو یہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو چکے ہیں، اور کوئی بھی مذاکرات ہو، آپ نے کیونکہ ابھی ون ٹائم ویور کی بات کی ہے، کیا عدالت نے کہا ہے ون ٹائم ویور کا؟ نہیں، کانسٹیٹیوشنل پوزیشن بتا رہا ہوں میں، اس پر ایتھیکل اور پولیٹیکل ڈسکشن نہیں کر رہا، میں کانسٹیٹیوشنل پوزیشن بتا رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن یہ ہے کہ اگر انہوں نے آرٹیکل 6 سے بچنا ہے تو ان کو ون ٹائم ویور with 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگا، اگر ان کو یہ نہیں ملا تو یہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ ویور کی بات آئین چلیں ٹھیک ہے، آپ کی جو ساری باتیں سامنے آئی ہیں میں نے تو کہیں پہ بھی اسے ڈس ایگری نہیں کیا، لیکن آپ نے کیونکہ میرے پہ الزام لگا کے بات شروع کی کہ میں دیکھیں آپ کی بڑی امپورٹنٹ شو ہے، نہیں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، نہیں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، لوگ آپ کو سنتے ہیں، آپ ایسا سوال کیوں کرتے ہیں جو آئین کے ساتھ متصادم ہو؟ میں آپ آئین کے ساتھ متصادم سوالات نہ کریں، جو آپ کو اچھا لگے اور جو آپ کو اچھا نہ لگے میں وہ سوال ہی نہ کروں۔ نہیں جو آئین سے متصادم ہو، جو آئین سے متصادم ہو آپ نہ کریں۔ نہ مجھے رضا رومی صاحب بتائیں گے، نہ مجھے فیصل کنڈی صاحب بتائیں گے، میں سوال کر رہی ہوں، آپ جواب دیں۔ نہیں سوال آئین کے مطابق آپ کریں گے، ایشوز کے مطابق کریں گے، اس کے اوپر پولیٹیکل ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی۔ میں اب سوال آئین کے مطابق کروں، اگر میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ آپ لوگ KPK کی اسمبلی تحلیل ہوئی ہے پنجاب کی طرح، وہاں پہ دوبارہ انتخابات کے بات اس طریقے سے نہیں کر رہے، وہاں فوکس نہیں ہے، سارے بیانات انکلوڈنگ خان صاحب جلسے بھی جو پنجاب میں کریں 14 مئی تک جب پنجاب کے الیکشن ہوتے جلسے کریں گے، تو KPK پہ اتنا فوکس کیوں نہیں ہے؟ آپ نے اس سوال کو کہہ دیا کہ کنفیوژن کریٹ کر دیا ہے۔ میں بتا رہا ہوں رضا رومی صاحب، لیٹ می موو آن شاہ فرمان صاحب، لیٹ می موو آن رضا رومی صاحب، آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ سوال غلط تھا کہ KPK کے الیکشنز کی اس طریقے سے خان صاحب بات نہیں کر رہے؟ آپ نے سنا ہے میرا جواب سنیں نا، ہم تو پشاور ہائی کورٹ گئے تھے، تنظیم کو کہا ہو۔ شاہ فرمان صاحب اب آپ کا جواب آ گیا نا، باقی مہمان بھی ہیں ان کو بھی وقت ہے۔ ہم تو پشاور ہائی کورٹ گئے، ہم تو ان ٹائم پشاور ہائی کورٹ گئے۔ رضا رومی صاحب، سعدیہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ جو سوال اٹھایا ہے اصل میں یہ ایک کلیدی سوال ہے، اور پی ٹی آئی سے پہلے یہ سوال سپریم کورٹ آف پاکستان سے پوچھنا چاہیے، اس بینچ سے، کہ کیا وجہ ہے کہ پنجاب کے انتخابات کے اوپر تو آئین جو ہے وہ اس کے تحفظ کے لیے کورٹ آگے پیش ہے، لیکن کیا خیبر پختونخوا میں وہی والا آئین اور آئینی شک اپلائی نہیں کرتی؟
یہ تضاد تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اور میں تو خود ہی میں نے کئی قانونی ماہرین سے بھی دونوں صوبوں کے اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں. جی بالکل، تو میں نے کئی قانونی ماہرین سے بھی بات کی اور کسی نے مجھے تسلی بخش جواب نہیں دیا. اور یہی بات جو ہے عمران خان صاحب بھی نہیں کر رہے، ان کی پارٹی بھی نہیں کر رہی. چلیے ان کو تو یہ ہے نا کہ پنجاب کا تو میرا جواب سن لے پھر نا. جی شاہ صاحب ایک سیکنڈ دے دیجئے. چونکہ پنجاب کا الیکشن جو ہوتا ہے وہ بات تو کرنے دیں اب. قومی اسمبلی کے انتخابات پہ وہ اس کا ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے، اور جو پارٹی پنجاب جیتتی ہے ظاہری بات ہے اسلام آباد میں وہ حکومت بناتی ہے. یہ ہماری نمبرز گیم ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے جس میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ابھی آئے ہیں حالیہ ہفتوں میں، انہوں نے کنفیوژن زیادہ کریٹ کی ہے، مسائل کو حل نہیں کیا. یہ بات میں شاہ فرمان صاحب کی اس بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہا کہ آئین کی پاسداری ہونی چاہیے، 90 دن کی جو شک ہے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے اور الیکشن ہونے چاہیے. وہ چیزیں جس سے میں نے بھی ڈس ایگری نہیں کیا. بالکل. لیکن یہ سوال پوچھنا ضروری ہے، اور شاہ فرمان صاحب سے پوچھ لیجئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں، تو یہ بتائیے نا کہ 90 دن کی جو شک ہے اس کا میں بتاتا ہوں. ہم گئے امیجیٹلی ہم گئے پشاور ہائی کورٹ، اور ہم نے کہا کہ یہ وائلیشن ہو رہی ہے. اور میں خود روسٹم پہ آ کے میں نے ریکویسٹ کی کہ 2 دن بعد اگر یہ فیصلہ آتا ہے، 3 دن بعد فیصلہ ہائی کورٹ کا آتا ہے، تو 54 ڈیز انشور نہیں ہوں گے، لہٰذا within 2 days فیصلہ ہو. سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا، ہائی کورٹ نے انتظار کیا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہی ڈیٹس ہیں اور یہی تاریخ ہے. اس کے بعد جو بھی کمپلیکیشن ہوئی، ہم پھر پشاور ہائی کورٹ گئے ہیں، اور 2 تاریخ ہو گئی، 10 کو 10 کو پھر تاریخ ہے. ہم نے کے پی کے اندر الیکشن کی بات یہ نہیں کی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، جب وہ دن گزر گئے تو سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا. جب وہ دن گزر گئے، سمپل بات ہے سعدیہ بی بی، سمپل. 90 days election, 54 days for the election commission, 36 days for the governor president election commission to decide the date. اب وہ 36 days جب گزر گئے اور 54 days انشور نہ ہو سکے، کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہو گئی. اب میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ 1 دن کے اندر الیکشن، یہ اصل چیز یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس کو پروٹیکشن دی جا سکتی ہے، جو پی ٹی آئی کے بغیر ممکن نہیں ہے. اب ایک اور بات میرے تو دوست بیٹھ پہ ہوئے، یہ فیڈریشن ہے. یہ جتنی اگر یہ فیڈریشن ہے، اس پہ میں نے کہیں آپ کی بات سے آپ شاید ادھر بیٹھے ہیں، آپ کو آواز نہیں اس ٹائم پہ آ رہی تھی. پہلے والے سیگمنٹ میں بھی جب آپ یہ بات کر رہے تھے، میں نے کہا تھا کہ آئی ایگری ود یو، اس پر وائلیشن ہو گئی ہے کانسٹیٹیوشن کی. اب کنڈی صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں، یہ شرائط میں سے ایک شرط ہے جو بیرسٹر علی ظفر نے سپریم کورٹ میں رکھی تھی. جی مکمل کیجئے، پھر میں کنڈی صاحب کی جانب جاؤں. ٹھیک ہے، کنڈی صاحب سے آپ پھر اوپینین لے. دیکھیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیڈریشن ہے، یا تو آپ اس کو یونٹری سسٹم بنا دیں برطانیہ کی طرح، اور یہ اختیار ایک اسمبلی کو دے کہ کب الیکشن ہو کب نہ ہو. سعدیہ بی بی، افسوس کی بات ہے 18th امینڈمنٹ کے اندر اتنے اختیارات صوبوں کو دیے گئے کہ آپ نے 4 ممالک بنائے. اتنے کلائن پر ڈیوائیڈڈ پروونسز کو آپ نے 4 ممالک بنائے. اب آپ مجھے یہ بتائیں، لیکن الیکشن کے لیے یہ کون سا طریقہ ہے؟ بھائی اس وقت فیڈرل گورنمنٹ آپ کی ہے، پی ڈی ایم کی ہے. کیا ہم فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے 2 صوبوں کے الیکشن مانگتے ہیں تو ہم ڈرتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے گی؟ آئینی پوزیشن یہ ہے کہ ارلی الیکشن کسی بھی یونٹ کا، اسٹیٹ کا یا سینٹر، یا تو اس کو آپ یونٹری سسٹم بنا دیں، صوبے ختم کر دے، صوبوں کے اسمبلی ختم کر دے، یا خدا کے لیے یہ ایتھیکل پولیٹیکل لائن نہ اپلائی کرے. چلیں 18ویں ترمیم بالکل صحیح ہے، صوبوں کو اختیار ہے، صوبائی خود مختاری ہے. فیصل کنڈی صاحب جواب دیجئے گا. اور 2/3 اکثریت کے بغیر وہ کہتے ہیں ممکن نہیں ہے کوئی آئینی ترمیم، تو پی ٹی آئی کی آپ کو ضرورت پڑے گی. آپ نے اگر 1 ٹائم ویور آپ کو چاہیے، 1 ٹائم کنسیشن چاہیے الیکشن میں ڈیلے کے لیے، تو آپ کو آئینی ترمیم لانی پڑے گی.
دیکھیں اس کا مذاکرات کا نچوڑ تو نکل ہے نا، یہ کہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم واپس پارلیمنٹ میں آ جائیں. 14 مئی کو 90 دن پورے ہو رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا 14 مئی کو بھی 90 دن پورے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ 90 دن میرے خیال میں کراس کر پورے ہو یہ چکے چاہتے ہیں. ہیں کہ کیا سپریم کورٹ نے یہ ایکشن لیا جب بھائی میں بات کمپلیٹ کر لوں شاہ فرمان صاحب، کچھ آپ بھی، میں نے آپ کی بات سن لی، آپ نے جو بھی بولا صحیح بولا غلط بولا میں نے سن لیا، تھوڑا تسلی. بالکل بالکل میں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں 90 دن گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ لوگ جب انہوں نے استعفے دیے، شور شرابے کیے، احتجاج کیا، استعفے کیوں نہیں مانے جا رہے، یہ نہیں ہو رہا. جب استعفے مانے گئے پھر انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ ہمارے استعفے کیوں مانے گئے ہیں. اور جب الیکشن اناؤنس ہوا تو یہ عدالتوں میں چلے گئے کہ ہم نے الیکشن نہیں لڑنا، الیکشن سے بھاگنے کے طریقے اختیار کر رہے تھے. تو کیا سپریم کورٹ نے آج ہائی کورٹ سے پوچھا ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی یہ الیکشن ہونے تھے اور آپ نے کیوں اسٹے دے دی ہے؟ کیا 4 سال پنجاب میں بلدیاتی الیکشن توڑنے کے بعد آپ بلدیاتی الیکشن سے نہیں بھاگے؟ آپ نے پنجاب میں 4 سال بلدیاتی الیکشن، ادھر بھی عدالتوں نے بحال کیا بلدیاتی سسٹم کو، آپ نے ان سسٹم کو بحال نہیں ہونے دیا اور آپ نے اپنے آخری دن تک بلدیاتی الیکشن نہیں کرایا. تو اس میں آئین کیا کہتا ہے کہ آپ اس کو بحال رکھیں، آپ وہاں پہ بھی الیکشن سے بھاگے. اور شاہ فرمان صاحب کے لیے عرض ہے کہ آئین کہتا ہے کہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ اسٹیٹ لگاتی ہے، وہ جو ہے آپ نہیں لگا سکتے، میں لگا سکتا ہوں، کوئی لگا سکتے، وہ اسٹیٹ کی طرف سے جو آرٹیکل 6 لگتے ہیں. آرٹیکل 6 ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں سے بھی اٹھ جائیں اور 107 کی ضمانت نہیں ہے تھانے میں کہ آپ کرائیں گے، اس کی رپورٹ ہے. یہ جب اسٹیٹ لگائے گی ٹائم آنے پر اسٹیٹ ہی لگائے گی. پارلیمنٹ میں بھی آنا چاہتے ہیں اور پارلیمنٹ سے الیکشن کی بات کرتے ہیں اور خیبر پختونخوا کی بات نہیں کرتے. انہوں نے احتجاج کرنا ہے، کل نہ کریں، آج کریں. آج کریں. اور پہلی بات ہے کہ پہلی کمپین چلائیں نا، پہلے تو اپنے لیڈر کے وہ سر سے وہ جو ڈبے وہ ہٹا دیں. آج میں کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں تھریٹ ہے، ہم کہتے ہیں ہر پولیٹیکل لیڈر کی، ہر انسان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. ہم کسی بھی اس چیز میں نہیں ہیں کہ کوئی پولیٹیکل ایسی چیزیں ہوں جس پہ جو ہے ایسی چیز ہو. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہمارے فورن منسٹر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سر کی قیمت رکھی گئی تھی انڈیا میں، لیکن وہ SCO کی سمٹ کے لیے وہاں پر گئے، انہوں نے وہاں پر ایز اے اسٹیٹمنٹ اپنا جو ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. انہوں نے تو کوئی ڈبہ بمبا نہیں پہنا ہوا تھا کہ یار مجھے یہاں پہ آگے پیچھے لگا کے وہ شیلڈ لگا کے تو نہیں گھوم رہے تھے. لیکن یہ چیزیں جو ہے اپنے احتجاج کرنا ہے بالکل ویلکم. چلیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ واپسی چاہتے ہیں پارلیمان میں اور اس کے لیے ہو رہا ہے. چلیں میں اس پہ بھی بات کر لیتی ہوں، ایک بریک مجھے لینے دیجیے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جو IMF کے حوالے سے بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ ڈیل نہیں ہو پا رہی حکومت کی، صرف اسی وجہ سے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر غیر یقینی صورتحال ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ موقف بھی اپنایا کہ وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلی حکومت کس کی ہوتی ہے، جنرل الیکشنز کب ہوتے ہیں، تاکہ جو بھی فنڈز آئیں وہ اس کے بعد آئیں. یہ PTI کا موقف ہے کہ اس وجہ سے یہ ڈیلے آ بھی رہا ہے کیونکہ وہ اس حکومت کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا چاہتے. اور یہ PTI جب بات کرتی ہے تو اس لیے کرتی ہے کیونکہ ان کو یقین ہے کہ اگلی حکومت ان کی ہوگی. رضا رومی صاحب یہ بتائیے کہ یہ ایک جو شرط ہے کہ جس پہ کہا جاتا ہے کہ جو PTI کہتی ہے کہ جی 14 میں سے پہلے اگر آپ باقی اسمبلیاں بھی تحلیل کر دیتے ہیں، آپ قومی اسمبلی تحلیل کر دیں، سندھ اسمبلی تحلیل کر دیں، بلوچستان اسمبلی تحلیل کر دیں، تو پھر ہم ایک تاریخ پر متفق ہو سکتے ہیں پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشنز کرانے کی. اب اگر آج مئی میں لیٹ سے 14 میں سے پہلے وہ کر بھی دیتے ہیں اعلان، تو بھی 3 مہینے کے بعد انتخابات 2 مہینے کے بعد ہوں گے. تو مجھے بتائیے کہ 3 مہینے 90 ڈیز بن گئے، تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ بجٹ پریزنٹ کر رہی ہوگی جون کے اندر آ کے، یا پھر یہ جو PTI کا موقف ہے کہ آپ کو اگر پیسے مل بھی جاتے ہیں تو آپ الیکشن جیتنے میں اور میجر ریلیف دینے میں عوام کو وہ پیسے اڑا دیں گے تاکہ آپ اگلا الیکشن جیت سکیں؟ دیکھیے اس طرح سے ہے سعدیہ کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا بجٹ تو وہ پیش کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت سچ نہیں ہے. لیکن جو اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اور اس کی جو اس وقت انگیجمنٹ چل رہی ہے IMF کے ساتھ بھی اور دیگر پاکستان کے دوست ممالک ہیں، اس میں یہی جو ہے بہتر ہوگا اور صائب ہوگا کہ یہ موجودہ گورنمنٹ بجٹ پیش کرے جون میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بجٹ پیش کر دے تاکہ کاروبار حکومت جو ہے اس میں کوئی تعطل نہ آئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ
الیکشنز کی طرف بڑھا جا سکتا ہے. اگر جون میں بھی اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں جون کے آخر میں کہیں جا کے, تو پھر 90 دن کا جو معاملہ ہے وہ اس میں سپٹمبر میں الیکشن ہو سکتے ہیں. اگر آپ 60 دن میں کوئی طریقہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ اسے تھوڑا پہلے ہو سکتے ہیں. لیکن یہی اس وقت غالب امکان ہے کہ یہ سپٹمبر جو ہے یا اکتوبر کی جو ڈیٹس ہیں, حکومت اکتوبر پہ اڑی ہوئی ہے, شاید خان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ آپ اگست میں کروا دیجئے, تو اس کے درمیان سپٹمبر ہی بنتا ہے ایک مہینہ. بہرحال دیکھیے اس وقت جو ڈیٹ اتنی بڑی ایشو نہیں ہے, جو آپ نے پہلے ذکر کر دیا اعلیٰ عہدیداروں کی جو تعیناتیاں, تبادلے اور ریٹائرمنٹ ہونی ہے, یہ سارا معاملہ اس سے منسلک ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جو ہیں وہ سپٹمبر کے پہلے جو ہے 2 ہفتوں میں ریٹائر ہو جائیں گے اور نئے چیف جسٹس آ جائیں گے. حکومت کی یہ خواہش ہے کہ ان کی سربراہی میں یہ انتخابات ہو, چونکہ عدلیہ کا ایک بڑا گہرا اور بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے انتخابات کے انعقاد میں. اور جبکہ خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ وہ موجودہ جو چیف جسٹس ہیں جن کے حق میں کل ریلی بھی نکالی پی ٹی آئی نے, اور اب وہ اس میں ان کے زیر انتظام الیکشنز جو ہیں وہ ان کا انعقاد ہو. بات یہ کہ یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے کہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ چیف جسٹس کے آفس کو پولیٹیسائز کر رہی ہیں, اور یہ ججوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. بالکل, یہی میں کہہ رہی تھی کہ کسی کی طرف سے بھی ہو, کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے ہو, اگر آپ اس چیز پر اپنے فیصلوں کو منحصر رکھیں گے کہ کون سی شخصیت آ رہی ہے اور کون سی جا رہی ہے, تو وہ متنازع صرف ادارے ہی ہوتے ہیں. شاہ فرمان صاحب, ابھی جو آئی ایم ایف کے حوالے سے ڈیل ہماری ہو نہیں پا رہی ہے, بجٹ کو لے کر جو آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے ایسا بجٹ عوام کو دے کر جائیں گے جو کہ ان عوام کو تو لگے گا کہ ریلیف ہے, لیکن ملک کے حالات اور بدتر ہو جائیں گے, اور وہ بھی صرف اور صرف اس لیے کہ اگلا الیکشن جیت سکے. سو ابھی آپ نے جو بات سنی ہے کہ اگر یہ معاملہ بھی اسمبلیاں تحلیل کرتے بھی ہیں تو بھی سپٹمبر میں ہی الیکشن پہ جا کے رکے گا, وہ مہینہ جس سے آپ لوگ ڈس ایگری کر رہے ہیں. دیکھیے یہ ان کا, میں فیصل کریم کنڈی اپنا بھائی ہے, انہوں نے تو ویسے ہی اس حکومت کے ساتھ اپنے آپ کو پسایا. یہ جو نون کی حکومت ہے ان کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے. ان کو کتنے ریزروز ملے تھے, اچھا انہوں نے ان کو کتنے ریزروز ملے تھے. اگر آئی ایم ایف کو ان کی پرفارمنس کے اوپر اعتماد نہیں ہے, اگر آئی ایم ایف نے دیکھا کہ انہوں نے نیپس کے قوانین چینج کر کے ان کو 1 روپے کم 50 کروڑ کو کوئی چوری سے ہی نکال دیا, تو شاید یہ ان کی پرفارمنس ہے یا ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. یہ تو فائنینشیل میٹرز میں آئی ایم ایف جانے, یہ لوگ جانے. میں یہ اس کو فیصل کریم کنڈی اور ان کی پارٹی کو نکال کے میں 2 لائنز بولنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے اتنی ڈیٹیل میں آپ کو جوڈیشل ریویو کا بتایا تو مجھے 2 منٹ دے دیں. وہ اس لیے کہ جب سجاد علی شاہ صاحب کا ایشو ہے, فاروق لغاری صاحب کی ویڈیو آن ریکارڈ ہے, پھر 97 میں جیسے الیکشن ہو جاتے ہیں, اب ذرا ان کے انٹینشنز دیکھو, دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم. آپ 14th امینڈمنٹ دیکھیں, پارٹی کے اندر ڈکٹیٹرشپ قائم کی کہ چیئرمین آف دا پارٹی کین ایکسپیل اینی پرسن فرام دا اسمبلی آف پارلیمنٹ سینٹ وین ایور ہی وانٹس. یہ 14th امینڈمنٹ ہے. بعد میں ریشنلائز کر کے ڈیفیکشن کو انشور کیا کہ یہ نہ ہو. 15th امینڈمنٹ دیکھیں, جوڈیشل, لیجسلیٹو اینڈ ایگزیکٹو اتھارٹی پرائم منسٹر کے اندر انہوں نے رکھی. شکر ہے کہ سینٹ سے وہ بل پاس نہیں ہوا. میرا بھائی فیصل کریم بیٹھا ہوا ہے, ان کو پتا ہے. ذرا 15th امینڈمنٹ دیکھ لیں کہ کیا اس آئین کے اندر یہ گنجائش تھی کہ آپ جو ہے وہ امیر المومنین بنے, اور امیر المومنین بھی ایسے بنے کہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. اس کے لیے ٹائم بالکل تھوڑا رہ گیا, میں ذرا جواب لے لوں. نہیں میری بات سنیں, اور اب ایک منٹ آخری بات, اور یہ تھرڈ کوشش ہے. نہیں میں نے کہا یہ تھرڈ کوشش ہے, یہ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم, دس از دا تھرڈ, تیسری دفعہ. میرے فیصل کریم بھائی سے ریکویسٹ ہوگی کہ یار اس سے تو آپ نکلے, آپ کا تو یہ ٹریک ریکارڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں فیصل. دیکھیں میں شاہ فرمان کے ساتھ ایک اور آپ پروگرام رکھیں, اور یہ اور میں اس چیز پہ جو ہے ایک لمبی بحث ہے, ابھی آخری 2 منٹ ہے.
لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں دیکھیں پاکستان کی بات ہوتی ہے, یہ 18th امینڈمنٹ کے بہت پہلے دن سے خلاف ہے, یہ صدارتی نظام چاہتے ہیں, کہتے ہیں 18th امینڈمنٹ نہ ہو, صوبائی خود مختاری نہ ہو. ان کی دیکھیں 9 سال حکومت رہی ہے خیبر پختونخوا میں, 4 سال ان کی مرکز میں حکومت رہی ہے. ہمارے وسائل جو ہے آج تک مرکز نے جو ہمیں اپنے پیسے نہیں دیے, ان کے لیے انہوں نے کبھی احتجاج نہیں کیا کہ ہمارے پیسے ہمیں صوبے کیوں نہیں دے. آج یہ صوبہ چھوڑ گئے ہیں, آج لوگ تنخواہوں کے لیے سڑکوں پہ ہیں. لیکن وہ بہت بڑا ایک پوائنٹ دیکھیں, جب چائنا کے پریزیڈنٹ آتے ہیں یہ ڈی چوک میں دھرنا دے رہے ہوتے ہیں, جب چائنا کے وزیر خارجہ آتے ہیں تو یہ سپریم کورٹ کی جسٹس کا یکجہتی منا رہے ہیں. خدا معاف کرے, سپریم کورٹ جسٹس کیا ہوا ہے؟ کیا خدا نخواستہ وہ مطلب ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں؟ وہ تو اپنے کورٹ میں بیٹھے ہیں, آزاد بیٹھے ہیں, کہ میرے ساتھ نہ آپ اظہار یکجہتی کریں. ٹھیک ہے, اب مطلب ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ مطلب ہے کہ آپ نہیں, یہ ایک بہانہ بنا رہے ہیں. یہ چائنا کے فورن منسٹر کے جس دن ہماری میٹنگز ہو رہی تھی اسی دن انہوں نے احتجاج کیا, اور ماضی میں چائنا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ انہوں نے یہ کیا. تو یہ کوئی مخصوص ایجنڈا مجھے نظر آتا ہے کہ یہ چائنا کے ساتھ ان کا کوئی مخصوص ایجنڈا ہے کہ جب بھی چائنیز ڈگنیٹیز پاکستان آتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ سوچ ہے. چیف جسٹس صاحب جو ہے ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے, یہ بات نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ بنا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے آج چیف جسٹس صاحب سے کوئی اختلاف ہے یا ہمیں ان سے اختلاف ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ جماعتیں چیف جسٹس کے خلاف کھڑے ہو جائیں یا ان کے خلاف کوئی احتجاجی کال دیں؟ ایسا کیوں آپ چیزیں لا رہے ہیں؟ آپ ریلیز اور اظہار یکجہتی ماضی میں ہم دیکھ بھی چکے ہیں, افتخار چودھری صاحب کے لیے بھی نکالی گئی تھی. دیکھیں ہم آپ کی طرح نہیں ہے کہ کسی اور کے سابق جرنیلوں کے مشورے پہ اسمبلی توڑے, ہم اپنی پارٹی کی کور کمیٹی کی میٹنگ کال کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب, شاہ فرمان صاحب اور اظہر رومی صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. اجازت دیجیے, خدا حافظ.